अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अहमद राना। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी की और पाकिस्तान की इकॉनमी से के साथ जुड़े एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसको सिफिक कहा जा रहा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये जो काउंसिल है, इसको पाकिस्तान के अंदर फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन अपॉर्चुनिटी के तौर पे एड्रेस किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइज करेगा। इस सिफिक की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस सिफिक के क्या पोटेंशियल है, इसके साथ जुड़े क्या चैलेंजेस हैं, एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त सिफिक जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें तो जब से पाकिस्तान बना है, पहले 1958 तक पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार रहा। इकोनॉमिक प्लान पाकिस्तान के पास था ही नहीं। लेकिन उस प्लान के बाद जब अयूब एरा आता है, तो अयूब एरा जो है वो एक कैपिटलिस्ट मॉडल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें अमीर को अमीर तक होना था। इसको हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल कहा जाता है, जो कि कैपिटलिस्ट मॉडल है, क्योंकि अयूब खान ये समझते थे कि बेस्ट वे टू हेल्प पुअर इज़ टू गिव मनी टू द रिच, कि अगर आप अमीरों को अमीर कर देंगे तो वही गरीबों को पाल लेंगे। यही वो मॉडल था जिसको कैपिटलिज्म के साथ जोड़ा गया, और पाकिस्तान को के ऊपर बहुत सी तनकीद भी की गई कि इसी के नतीजे में वो 22 ख़ानदान पाकिस्तान में पैदा हुए, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को आज भी जोंक की तरह पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ चिपटे हुए हैं। और पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसमें एक ह्यूज डिवाइड भी हमें नज़र आता है। इसके बाद जब नेशनलाइजेशन का बात आती है, यानी एक सोशलिस्ट मॉडल जो कि भुट्टो ने इंट्रोड्यूस करवाया, कि वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने अपनी एक्सपेंशंस की थी, टैक्स एजम्पशंस हुए थे और बहुत से बेनिफिट्स लिए थे, उनको बाद में नेशनलाइज कर दिया गया और हुकूमत ने अपने खाते में डाल लिया। इसके बाद ज़िया साहब का दौर आता है, उसके बाद बेनज़ीर साहब का दौर आता है, नवाज शरीफ, और ये तमाम IMF के लोन्स की प्लानिंग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वेंटिलेटर पर लाने में इस सारे दौर ने, जिसमें हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी और सिविल इदारों का भी और उन फाइनेंस मिनिस्टर्स का भी रोल है, जो कि शायद किसी और एजेंडे पर पाकिस्तान के अंदर अपने टन्योर को पूरा कर रहे थे। ये जो क्रिटिसिज्म या ये जो हिस्ट्री हमें पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़ी समझ आती है, इस हिस्ट्री के नतीजे में हुआ क्या। इस हिस्ट्री के नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो हर साल अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा शो करती है और हमारे पास रेवेन्यू नहीं होता। इसका नतीजा ये निकलता है कि हम फिस्कल डेफिसिट में चले जाते हैं। और फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि आपके पास पैसे नहीं है। जैसे इस साल पाकिस्तान के पास 9300 अरब रुपया टैक्स की मद में अगर जमा होगा, लेकिन अखराजात कितने हैं, 14.3 ट्रिलियन, यानी 14,000 आपके अखराजात हों, 14,000 बिलियन, और 9300 बिलियन आपके पास इनकम हो, तो इसके दरमियान का जो गैप है वो आपने कहाँ से पूरा करना है। इस गैप को पूरा करने के लिए आपको IMF के पास जाना है, आपको अपने दोस्त ममालिक से कर्जा जात लेने हैं, इसी के ऊपर पाकिस्तान की इकॉनमी ने चलना है। अब जब पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉलर्स की ज़रूरत है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर सिफिक की ज़रूरत पेश आती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त वाई देर इज़ नीड ऑफ सिफिक्स, बिकॉज पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त डॉलर्स की नीड में है। पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त डॉलर कैश स्टार्व कहा जा रहा है। हमारे पास डॉलर की प्राइस जो है वो इंतहाई बढ़ती जा रही है, जिससे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारे मुल्क में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही हैं। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। पाकिस्तान की गवर्नेंस के मसाइल हैं, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज़म है कि आपको एक काम के लिए अप्लाई करते हैं और बहुत बहुत देर तक आपको वीज़ा ही प्रोसेस नहीं होता है। तो बाहर के दुनिया से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो बहुत सारी फर्म्स या लोग हैं, वो पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क भी कंसीडर नहीं करते। इस सारी जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, इस बैकग्राउंड को समझते हुए जो इस वक्त के बड़े हैं, जो कि इंटरिम सेटअप अभी देखा आपने और आने वाली गवर्नमेंट जो है इसको टेकअप करेगी, इन्होंने ये फैसला किया कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर्स पर हैं। हमें पैसे चाहिए, इस साल अदायगियों के मसले पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को अगले 3 साल में 100 बिलियन डॉलर्स रुपीज़ की ज़रूरत है, और ये डॉलर लाने के लिए हमें एक अट्रैक्शन प्लान देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि ये पैसे पाकिस्तान में आ सकें। और इसके अंदर ये गोल भी बनाया गया है, सिफिक काउंसिल ने गोल बनाया कि हम बाय 2035 अपनी GDP को, जो इस वक्त 350 बिलियन डॉलर के राउंड है, इसको हम 1 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर लेके जाएंगे। तो अब हमें ये बात समझ आई कि पाकिस्तान की इकॉनमी का जो असल मसला है इस वक्त, वो कैश स्टार्व्ड इकॉनमी है, जो कि इस वक्त प्रायोरिटी मसला है हमारा। इसको केटर करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमने सिफिक जैसे मॉडल्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। क्या सिफिक के आने के बाद अभी तक कागजी बातें हुई हैं, या वाकई कोई इन्वेस्टमेंट आई है, या कोई हिलजुल हुई है? इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स ले लिए गए जून 2023 के बाद से लेके अब तक। जो कुछ बेहतर चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे सिफिक वीज़ा
جو ویزا پروسیس فیسیلیٹیشن ہے ٹو دی انویسٹر، جس کو سفک ویزا بولا جا رہا ہے، انویسٹر فرینڈلی ویزا سروسز، اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سی پیک کو سفک سے جوڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسٹریم لائن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ جو سی پیک کی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اس کونسل کے ساتھ جڑے، تاکہ سی پیک کے اوپر جو اعتراضات ہیں یا سی پیک کے اوپر جو چائنا کے اعتراضات ہیں کہ پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن پہ مسائل ہیں، وہ بھی فاسٹ ٹریک ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایف بی آر کے ریفارمز کی بات کی جائے، کچھ اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی جائے، اور ہماری فسکل پالیسی میں بجٹ کو ری شفل یا دوبارہ سے ری پریورٹائز کرنے کی جو بات کی جائے، وہ بھی یہی ہائی پاورڈ جو کمیشن ہے، کونسل ہے، یہ اس کو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہے اور یہ اس پر اپنی کافی اپنی سجیشنز دے چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک کینال ویژن 2030 ہے پاکستان کا، وہ بھی صرف کونسل ہی ڈیل کر رہی ہے، یعنی یہ جو اکنامک کونسل ہے یہ تمام ان معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرے گی جو پاکستان کی اکانومی کے لیے بائی 2047 اور بائی 2035 جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ گورنمنٹس جو بھی آئیں یہ کونسل ساتھ ساتھ رہے گی۔ ایک چیز جو اس کے راستے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مزید کیا گیا وہ یہ کہ پاکستان کے جتنے بھی ڈپلومیٹک آفیسز ہیں ان کو انگیج کیا گیا، اور نہ صرف ان کو انگیج کیا گیا بلکہ پاکستان کے جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں وہ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں جاتے ہیں، پوری دنیا کو اس سفک پلان کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہاں پہ موجود انویسٹرز کو پاکستان میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ دبئی روڈ شو جو 2023 میں ہوا، اس میں پاکستان میں اسپیشل بریف کیا گیا دنیا کو کہ پاکستان میں کن کن علاقوں میں کن کن جگہوں پہ آپ یہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سفک کے اندر 5 بیسیکلی جو سیکٹرز ہیں پاکستان کی اکانومی کے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، جس میں ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک ہے، مائننگ اینڈ منرلز ہے، انرجی ہے، ڈیفنس پروڈکشن ہے اور آئی ٹی ہے۔ اور ان پانچوں کے پانچوں سیکٹرز کے اندر انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے پلان یا ان کو پاکستان میں دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ان ایریاز کے اندر جو کہ بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں، پہلے اس پہ کام کم ہوا ہے، آپ آئیں اس میں انویسٹمنٹس کریں، خود بھی کمائیں، اور اس سے پاکستان کی ایف ڈی آئی بھی بڑھے گی اور پاکستان کو ڈالرز بھی آئیں گے اور پاکستان کا فارن ریزرو بھی اس سے انکریز ہو جائے گا۔ اب ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری ایکسپیکٹیشنز ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک؟ تو ایکسپیکٹیشنز کے اوپر جلدی سے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی ایکسپیکٹیشنز دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے ملک جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں اور وہ اس میں آنا چاہتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے مڈل ایسٹ کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ اس پلان کے اندر مڈل ایسٹ اور جی سی سی کنٹریز جو ہیں، گلف کنٹریز ہیں، ان کو اٹریکٹ کرنے کا پلان رکھا گیا، جس میں اگر میں گلف مڈل ایسٹ کنٹریز کی بات کروں تو سب سے پہلے یو اے ای کے اندر نہ صرف گلوبل بزنس انویسٹرز جو ہیں ان کے فورمز پہ انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا کہ پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، بلکہ کچھ ایم او یوز بھی ہیں جو پاکستان گورنمنٹ اور یو اے گورنمنٹ کے درمیان سائن ہو چکے ہیں، جو کہ آنے والے دنوں میں میٹیریلائز ہوں گے۔ اور اس کے پیچھے ایک جو بڑی وجہ ہے وہ الیکشن کا نہ ہونا ہے۔ الیکشن ہوتے ہی آپ کو سفک کے اوپر ہونے والی جو گراؤنڈ ورک ہے جو یہ گورنمنٹ کر کے جا رہی ہے انٹرم، آنے والی گورنمنٹ میں آپ کو فوری طور پہ وہ ہوتا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ $25 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، جو کہ یو اے ای سے ہی پاکستان کے اندر آئے گی، اور دوسرے جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ بھی اسی چیز کو فالو کریں گے۔ دوسری چیز ہم سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ سفک کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا اور سفک کی بدولت پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو انہوں نے ویلکم کیا ہے، اور وہ بھی $25 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کمنگ ایئرز میں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ ارامکو جو دنیا کی بڑی ٹائکون ہے، آئل لیڈر کمپنی ہے، وہ پاکستان کے اندر اپنی ریفائنری اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو ہمارا ریکوڈیک پروجیکٹ ہے اس کے جو 50% شیئر پاکستان گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ کے پاس ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی سعودی عربیہ کمپنیز جو ہیں وہ انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر ہمارے جو ریکوڈیک یعنی منرل والا ایریا ہے اس میں انویسٹ کریں گی۔ ایران ہمارے مڈل ایسٹ کا ہمارا ساتھ نیبر کنٹری ہے، جس کے ساتھ ہمارا اس وقت جو ٹریڈ ہے وہ $3 بلین کے قریب ہے تقریباً، جس کا گول یہ بنایا گیا ہے کہ آنے والے ایئرز میں اس کو $5 to $6 بلین پہ لے کے جایا جائے گا۔ یہ جو ساری انویسٹمنٹ اٹریکشن اور ان کنٹریز کو پاکستان کے اندر آنے کی جو دعوتیں دی جا رہی ہیں اور یہ سارا جو گراؤنڈ ورک سیٹ ہوا ہے، یہ اس کا پوٹینشیل اور اس کی ایکسپیکٹیشنز کو شو کرتا ہے کہ یہ بہتر ہوگا۔ چائنا سی پیک کا ماڈل آلریڈی پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروا چکا ہے، لیکن چائنا کو کچھ اعتراضات بھی ہیں کہ سی پیک کے ساتھ جو 1 ڈیکڈ 10 سال مکمل ہوئے ہیں، اس 10 سال مکمل ہونے کے بعد وہ ریزلٹس نہیں حاصل ہوئے ہیں، تو صرف کیا چائنا کے ساتھ وہ ریزلٹس حاصل کر پائے گی؟ چائنا کو پاکستان کے اوپر 3 اعتراضات ہیں، گورننس کے مسائل ہیں، لا انفورسمنٹ کے مسائل ہیں، اور جو امپلیمنٹیشن ہے کہ اس میں بہت ڈیلے ہے سی پیک کے ماڈل کو پاکستان میں، یہ بھی چائنا کے کنسرنز میں شامل ہے۔
اور الیکشنز کو ٹائم پہ کروا کر گورنمنٹس کو اسٹیبلائز کیا جائے، یہ بھی چائنا کے کنسرنز میں شامل ہے. تو چائنا کسی نہ کسی طرح سیفک میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں نظر آتا، بلکہ کنڈیشنل اس نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ اگر آپ سیفک سے سی پیک کو تیز کر سکتے ہیں تو ان کو اس کام کی تیزی یا پاکستان کی گروتھ جو ہے اس میں ان کو انٹرسٹ ہے، اور وہ اس کی ہی بات کرتے ہیں. یو ایس کی اگر بات کی جائے تو یو ایس کے اندر آلریڈی پاکستان کے اندر 80 کمپنیز جو ہیں وہ مختلف پرائیویٹ پارٹنرشپس کے اندر انگیج ہیں، اور یو ایس بھی پاکستان کے اندر اسی سیفک کے فورم سے کچھ ایسے ایریا جس میں ڈیفینس ہے، آئی ٹی ہے، میں انویسٹمنٹ کرنے کا خواہش مند ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ملک ہیں، اور اس کے علاوہ یورپین کنٹریز ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، کوریا ہے، وہ ہمارے انرجی سیکٹر اور ڈسکو کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے. لیکن وہ جو تمام ہرڈلز ان کنٹریز کو انویسٹمنٹ میں آ رہے تھے وہ سیفک کے تحت پاکستان نے ایڈریس کیے. کنٹریز کی ڈسکشن سننے کے بعد اب آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے سیکٹرز ہیں جن میں انویسٹمنٹس کروائی جا رہی ہے، کیا ان میں بھی پوٹینشیل ہے، ان میں انویسٹمنٹس کے ایریاز ہیں؟ یس. اگر ہم آئی ٹی کی بات کریں صرف، تو پاکستان کے اندر 40 to 50% جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ انکریز ہوں گی اگر ہم اس آئی ٹی انویسٹمنٹس کو دنیا کے ساتھ، آئی ٹی ماڈلز کے ساتھ کنیکٹ کر لیں. پاکستان کی جو اس وقت آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ $3 بلین ایکسپورٹ پاکستان میں لے کے آ رہی ہے، جو کہ $10 بلین تک اگر اس کو لے کے جائیں تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ فارن ریزرو میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اے آئی مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت دنیا کو اسٹیبلش کر رہی ہے، اور پاکستان میں اس کے اندر اسکوپ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اے آئی کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے، جس سے ڈالرز انفلو بڑھے گا. ایگریکلچر کی بات کی جائے تو ایگریکلچر کے اندر بہت زیادہ اسکوپ ہے. پاکستان کے اندر جتنی بھی ایگریکلچر انویسٹمنٹس ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں. وی آر ایگرو اکانومی، اچھے ویدر ہیں ہمارے پاس، پانی کا سسٹم ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو کون سے ایریاز ہیں ایگریکلچر میں؟ جیسے ویلیو ایڈیشن کی بات کی جاتی ہے کہ سیڈ کی اور ٹیکنالوجی کو بڑھایا جائے گا، انگیج کیا جائے گا یوتھ کو، ویمن کو ایگری پنیورس کے اندر. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر سولرائزیشن کی جا رہی ہے، ٹیوب ویلس کی، ماڈرن فارمنگ ٹیکنیکس انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر اس کے پوٹینشیل کو بڑھاتی ہیں. اور کچھ ایسے ایریاز جیسے ریکوڈک پروجیکٹ ہے، ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں گلگت بلتستان کے اندر، تاپی پروجیکٹس ہے، تھر کول ریل کنیکٹیوٹی ہے. 85,000 ایکڑ کی لینڈ پاکستان نے اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے ریڈی کی ہے کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر ایگریکلچر کو آ کر انویسٹ کریں، اور وہاں سے دنیا بھی کمائے اور پاکستان بھی اس سے کما سکتا ہے. ماڈرنائزیشن آف ایگریکلچر کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو سارے ایریاز کنٹری وائز اور سیکٹر وائز میں نے آپ کے سامنے رکھے، میں سیفک کا پوٹینشیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا جو پوٹینشیل ہے یا اس کا اسکوپ ہے فیوچر میں، دس از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کر سکتا ہے. اب اس طرف آتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑے کچھ چیلنجز بھی ہیں. چیلنجز یہ ہیں کہ اس کے اوپر آئی ایم ایف کو کنسرن ہے، اور آئی ایم ایف کو یہ کنسرن ہے کہ سیفک کے تحت جتنے بھی انویسٹرز پاکستان میں آ رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو آپ کیسے انشور کریں گے. ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ لون لینے کی جو ایک روایت ہے، اس کے بعد فسکل پالیسی کے بہت سارے ڈیسیژنس کے اندر آئی ایم ایف کا انوالو ہونا ایک لازم الملزوم ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا یا اس کے اوپر ایک کرٹیسزم ہونا کہ اس کو ایک ایسی گورنمنٹ کر رہی ہے جو انٹرم ہے، اور الیکشنز کے بعد ایک پراپر گورنمنٹ آئے جس کے پاس مینڈیٹ ہو اور وہ کرے. تو یہ جو کنسرن ہے ان کا اس حوالے سے جائز ہے. دوسرا جو چیلنج ہے اس سیفک کو اپلائی کرنے کے لیے، دیٹ از پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور الیکشنز کا نہ ہونا وہ بھی شاید اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں ہونے دے گا، یا اس چیز کی خواہش اور امید رہے گی کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے بعد ایک ایسی گورنمنٹ آئے جس کے ویژن جو ہے وہ ایک 5 ایئرس ٹینیور کو نہ صرف کمپلیٹ کرے بلکہ سیفک کے جو فروٹس ہیں وہ جلدی پاکستان میں آئیں. ایک اور جو چیلنج اس میں ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، جس کے ساتھ جڑی ہے سیکیورٹی سچویشن ان پاکستان. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ دوبارہ ٹیررزم کا آنا وہ ایف ڈی آئی کے لیے بہت خطرناک حد تک خراب کر سکتا ہے. تو سیکیورٹی کنسرنز اور ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے یہ اس کا تیسرا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. چیزیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی، کچھ چیلنجز ہیں، کچھ اس کی امپلیکیشنز ہیں، کچھ اس کا اسکوپ ہے کنٹری وائز اور سیکٹر وائز. کوشش یہ تھی کہ اس سے جڑے تمام اسٹیٹس انالیسز آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور یہ چیز آپ کے کام آ سکے. اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں AR نیوز.